अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा दिल नशीन मेरा दुश्मन ऑडियो उर्दू नावल जो कि नहायत ही इंटरेस्टिंग नावल है। आफाफ ने आलियन की माँ की इसरार भरी नजरें देखते उसे कायल करना चाहा। ठीक है, मगर क्या तुम भी मेरे साथ 2 दिन यहाँ रुकोगी? आलिया ने दिलचस्पी से पूछा। ठीक है। इससे पहले वो उसे मना करती, किसी ने टेबल पर जोर से गिलास पटका। जब उसने पीछे देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि सरदार यलदरम और ज़िशान वहाँ पीछे कुछ थे। वो पता नहीं कब से मौजूद थे। ओह नो, ये यहाँ क्या कर रहा है? आफाफ ने सरदार को देखते हुए दिल में कहा। आलियान की वालदा बाहर चली गई थी। बताओ ना आफाफ, तुम पीछे क्या देख रही हो? क्या सरदार को देखकर तुम मुझे भूल गई हो? आलिया ने सरदार को चिढ़ाते हुए आफाफ से कहा। तुम बताओ, सरदार कितने पैसे देते हैं? आफाफ ने तुम्हारे देने हैं तुम्हारे, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर आफाफ का पीछा छोड़ दो। आलियन के संजीदा लहजे में कहने पर सरदार तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराया और बोला, क्या वाकई लिटिल थिंग तुम बताना पसंद करोगी कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या आलियन के? सरदार ने शिद्दत पसंद लहजे में कहा, जैसे जानता हो कि आफाफ उसे इनकार कर ही नहीं सकती। मगर आफाफ ने सिरे से ही उसकी बात को इग्नोर कर दिया और आलियन के पास खड़ी रही। कल के हद तक हम इस लहजे के बाद से तो वो सरदार की शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी। कुछ जाकर उसकी बात मानती। ये तो सरदार की पसंद है। फिर तुम्हारे साथ क्या कर रही है? यलदरम ने कंफ्यूज होते हुए कहा। मेरा भी यही सवाल है। जिशान ने भी बीच में हिस्सा डाला और सरदार का चेहरा वक्त गुजरने के साथ साथ सुर्ख पड़ता जा रहा था। आफाफ, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। सरदार के सर्द लहजे पे कहने पर वहां मौजूद हर शख्स के जिस्म में सर्द कपकपी भरी लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि जितना सरदार का लहजा सफाक था उससे सभी वाकिफ थे, क्योंकि जब भी वो ऐसे बोलता आगे वाले की खैर नहीं होती थी। मैं तुम्हें पानी डालकर देती हूँ आलिया। उसने एक दफा फिर सरदार की बात को नजरअंदाज किया था और यहाँ सरदार से बर्दाश्त न हुआ। वो उठा था और दरवाजा धड़ाम से बंद करते निकलता चला गया था। वाकई लड़की, तुम्हें कुछ तो बात है, मानना पड़ेगा, जिसने सरदार को नाकों चने चबा दिए। दिशा ने तालियां बजाते हुए कहा। बिल्कुल, आज तक जो सरदार के साथ कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिया, और मजे की बात यह है और सरदार ने बर्दाश्त भी कर लिया, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो उस वक्त ज़मीन के ऊपर ना होता, बल्कि कई फीट नीचे होता। यलदर ने एक आई ब्रूज झुकाकर अफवाह को काबिल तहसीन लहजे में कहा, जबकि अफवाह ये सोच रही थी कि अब सरदार उस पर गुस्सा किस अंदाज में निकालेगा। उसके जाते ही अफवाह के फ़ोन पर उसकी कॉल आई थी, मगर उसने फिर हिम्मत का मुजाहरा करते उसकी कॉल नहीं सुनी थी। दूसरी तरफ काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद आलियान उसके सामने शादी का प्रपोजल रख चुका था, जिसका जवाब उसने कुछ यूं दिया था। आलियान, मेरे लिए एक तजर्बा काफ़ी है। मैं अब किसी से भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं बनाना चाहती, ना अभी ना कभी। और आइंदा ऐसी बात मत करना, वरना मुझे लगेगा कि मैंने अपना दोस्त भी खो दिया। आफाफ ने संजीदगी से कहा था। ठीक है आफाफ, मैं तुम्हारे जवाब की कदर करता हूँ और मैं तुमसे उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब जिंदगी की किसी मोड़ पर ऐसा लगे कि तुम तन्हा हो और तुम मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि मैं यही रहूँगा हमेशा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए जब तुम कहो। इस ना चीज़ को याद कर लेना। लेकिन एक और बात, बेशक तुम मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो, लेकिन सरदार को मैं तुम्हारे पैसे लुटा दूंगा। तुम उसके लिए मना नहीं करोगी, वादा करो। उसने लाख मना करना चाहा, मगर आलिया नहीं माना। वो उसे हॉस्टल के अंदर जाता देख रहा था। जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकला, सरदार गाड़ी से टेक लगाए उसे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। क्या मैं समझूं कि तुम्हारा दिल अपने भाई जैसे दोस्त की लड़की पर आ गया है? आर्यन सरदार की बात सुनता वहीं आकर रुक गया। सरदार, जल्द या बद देर वो लड़की तुम्हें छोड़ देगी, उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। आलिया ने उसे समझाना चाहा। है ना, मुझे पता नहीं था कि अब मुझे अपने फैसले दूसरों की मर्जी से करने होंगे। उसे तुम मुस्कुराना अंदाज में कहा। वो भी यही चाहती है और ज्यादा देर में उसे तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा। आलिया के टेढ़े अंदाज पर कहने पर मुस्कुराया, जैसे गेम जीत लेने के बाद की मुस्कुराहट होती है। और ऐसा क्यों करोगे तुम? उसने आई ब्रूज का कहा। इससे पहले कि तुम्हारे अंकल अफाफ से छुटकारा हासिल करें, मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिलवाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें वो कोई नुकसान न पहुंचा सके। लड़कियां तो तुम्हारी जिंदगी और भी आ जाएगी, मगर तुम अंकल से अपना रिश्ता मत खराब करो। आफाफ के लिए उसे मैं संभाल लूंगा। उसकी बात पर सरदार का गाड़ी पर पड़ा फोन ब्लिंक हुआ। जैसे ही आलिया ने फोन की स्क्रीन देखी तो आफाफ की कॉल मिली हुई थी। टाइम ड्यूरेशन से साफ पता चल रहा था कि आफाफ उनकी बातें सब सुन चुकी है।
اس نے ایک نظر سردار کو دیکھا اور وہ سمجھ گیا یہ سردار کی ہی چال تھی۔ 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سردار نے آفاق سے کہا جو گمسم ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اس دنیا میں تو سارے مفاد پرست ہیں، تو پھر میں نے عالیہ پر کیسے یقین کر لیا؟ وہ بھی تو سردار کا ہی دوست ہے نا، کتنی بڑی پاگل ہوں میں جو اس کے فریب میں آ گئی۔ حریم مجھے جانا ہوگا، مگر کہاں؟ وہ بھی اس وقت؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے شوہر کے پاس، یہ کہتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ حریم جو صدمے میں گری کھڑی تھی فوراً بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئی جہاں سردار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا سردار آفاق کا شوہر ہے؟ اس نے حیرت انگیز لہجے میں خود سے سرگوشی کی۔ وہ بغیر عالیہ کی طرف دیکھے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آفاق نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، یقیناً اب وہ مجھے برا سمجھتی ہوگی، عالیہ نے دکھ سے سوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب کچھ نہیں بولو گے عالیہ؟ اس نے آریان کو چڑھانا چاہا مگر وہاں سے اس کی سنی بغیر جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سردار بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا ہوا؟ اس کے جانے کا غم لگ گیا۔ کہیں تم اس کو دل تو نہیں دے بیٹھی تھی؟ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں بولی۔ جب وہ گھر پہنچے تو ماریہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی وہیں آ گئے۔ آفاق نے جب دیکھا کہ ماریہ اس کی جگہ پر بیٹھی ہے تو اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر سردار کی تیوری چڑھی تھی، یہ لڑکی خود کی جگہ بھی نہیں جانتی کہ کتنے آرام سے اپنی جگہ اس کو دی تھی۔ سردار نے غصے سے دل میں سوچا، اس کو تبھی بتاتا ہوں میں۔ سردار یہ کھاؤ نا، تمہارا فیوریٹ ہے یہ۔ ماریہ نے سردار کے پلیٹ میں فرائیڈ چکن ڈالا۔ اوہ نو، سردار تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے بھی کھانا سرو نہیں کرواتے۔ آفاق نے سردار کے سر تاثرات دیکھتے دل میں کہا، کیا اب مجھے تمہیں بتانا پڑے گا لڑکی کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں آؤ اور مجھے کھانا سرو کرو، اور تم یہ پلیٹ لے جاؤ۔ اس نے پہلی بات آفاق سے کرتے کے بعد ملازمہ سے وہ پلیٹ اس کے آگے سے اٹھانے کو کہا جس میں ماریہ نے اس کے لیے کھانا ڈالا تھا۔ ماریہ کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا تھا۔ آفاق نے سردار کو کھانا ڈال کر دیا اور پھر اس کے کھانا ختم کرنے تک وہیں رکی رہی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی سردار نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، جو بغیر کسی ضد کے اس کے پاس آرام سے آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا عالیہ کی بے وفائی سے تمہیں اتنا دلی دکھ پہنچا ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئی ہو؟ سردار نے طنزیہ کہا تو اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاید اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ وفادار رہو گی تو آپ بھی مجھ سے صحیح سے بات کریں گے۔ اب جب آپ کی ذمہ داری بغیر کسی مشکل کے نبھا رہی ہوں تو پلیز آپ بھی میرے ساتھ آرام سے پیش آئیے گا، اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ دن بدن سردار آفاق کے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آفاق نے اس کے دل میں پوری طرح اپنی جگہ بنا لی تھی۔ بلکہ اب تو سردار آفاق کو خود ہی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اچھے رویے نے بھی آفاق کو اس سے کافی حد تک مانوس کر لیا تھا کہ اب سب آفاق سردار کے بارے میں اچھا سوچنے لگی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی سے حریم کے ساتھ باہر نکل رہی تھی تو اسے زور کا چکر آیا۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہونے لگی، حریم نے فوراً اسے پکڑا اور جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئی۔ وہاں اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کیا میں ماں بننے والی ہوں؟ اس نے حیرت سے خود سے کہا۔ ماں بننے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے حریم۔ حریم بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں تمہارے لیے آفاق، لیکن تمہیں یہ بات سب سے پہلے سردار کو بتانی چاہیے۔ حریم نے آفاق کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیسی ہو؟ سردار نے اسے گلے لگاتے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ تمہیں پتہ تو ہے تمہیں دیکھ کر نہ میں ٹھیک ہوتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ سردار نے آفاق کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا۔ سردار مجھے کچھ بتانا ہے، ہاں بولو۔ جیسے ہی آفاق نے اسے رپورٹس کے بارے میں بتانے لگی تو سردار کی کال آ گئی۔ وہ اسے 1 منٹ کا اشارہ کرتا کال کو سننے لگا۔ وہ بھی نہانے چلی گئی۔ جیسے وہ واپس آئی تو سردار کے ہاتھ میں رپورٹ دے کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہ کیا ہے؟ سردار نے سیدھے الفاظ میں پوچھا، بلکہ لہجہ بالکل کسی احساس سے عاری تھا۔ آپ نے پڑھ لی رپورٹ سردار؟ میں پریگننٹ ہوں، آفاق نے خوشی سے کہا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، یہ بچہ کس کا ہے؟ سردار کے لفظ تھے یا بم جو اس پر گرا تھا، اس کی پوری ہستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے سردار؟ آپ مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بچہ آپ کا ہے اور کس کا ہوگا؟ آفاق غصے سے داڑھی تھی۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتا دو یہ بچہ کس کا ہے ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے خطرناک لہجے میں بولا تو آفاق اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ تو وہ سردار تھا ہی نہیں جسے اتنے دن سے جانتی تھی۔ کون تھا یہ؟ سردار میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں یہ بچہ
آپ کا اور میرا ہی ہے، میرا آپ کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی آنکھوں سے اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے آنسو ٹپک رہے تھے، مگر سردار کو اس پر یقین نہ آیا تھا۔ اس نے ایک دم آفاف کا گلا دبوچا اور اسے بیڈ پر پھینکا۔ بولو، یہ کس کی حرام کی اولاد ہے، ورنہ تمہاری جان نکال لوں گا میں۔ وہ مسلسل آفاف کو گلا دبا رہا تھا۔ میں اب بھی یہی کہہ رہی ہوں اور بعد میں بھی یہی کہتی رہوں گی کہ یہ سردار کا بچہ ہے، تمہارا ہے۔ اگر تم اس بچے کو دنیا میں لانا نہیں چاہتے تو مجھ پر اتنا کراہے تمیز الزام تو مت لگاؤ، مجھے بد کردار ہونے کی گالی تو مت دو۔ وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی۔ سردار کے گلا دبانے سے اس کا گلا سرخ ہو چکا تھا، جبکہ سانس آنا بالکل بند ہو گئی تھی، اور پھر ایک جھٹکے میں وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ جب اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو سردار نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور جھٹکے سے آفاف سے دور ہوا، جو اب سانس نہیں لے رہی تھی بلکہ ساکت پڑی تھی۔ آفاف، آفاف اٹھو۔ آفاف کا منہ تھپتھپانے لگا۔ اس کو یوں دیکھ کر سردار کی جان لبوں پائی تھی۔ وہ یہ تو جان گیا تھا کہ آفاف چاہے اس سے کتنی ہی بے وفائی کیوں نہ کر لے، مگر اب وہ اس کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتا تھا۔ جان بن گئی تھی اس کے بغیر تو جینا بھی اب محال لگتا تھا۔ جیسے ہی سردار نے اس کی سانس محسوس کی تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اب وہ شکستہ قدموں سے دور ہوتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آفاف کراہتے ہوئے اٹھی۔ اپنے آپ کو زندہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا سردار نے اس کی جان نہیں لی تھی؟ وہ تو یہ سمجھی تھی کہ اب وہ کبھی اپنے بچے کو نہیں دیکھ پائے گی، اور نہ ہی سردار کو۔ کیا ہوا؟ مجھے مارا کیوں نہیں تم نے؟ کیا تمہیں اب بھی مجھ پر یقین آ گیا ہے کہ یہ تمہارا ہی بچہ ہے؟ آفاف نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے اب بھی یقین نہیں، اس لیے کل صبح ہی تم جا کر اپنا ابارشن کرواؤ گی۔ سردار نے سرد لہجے میں کہا۔ کیسے باپ ہو تم، اپنے ہی بچے کو مارنے کا کہہ رہے ہو؟ کیوں نہیں آتا تمہیں مجھ پر یقین کہ میرا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے کرتے تھک گئی تھی، مگر سردار اس کی ایک بھی سنے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ جب وہ صبح ناشتہ کر رہے تھے تو آفاق کو متلی محسوس ہوئی اور وہ واش روم میں بھاگ گئی۔ ماریا نے حیرت سے جاتے دیکھا اور پھر ایک ناقابل یقین نظر سردار کو دیکھا جو اس کی نظر کو اگنور کر گیا تھا۔ جو وہ دیکھ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ سردار، کس کا بچہ ہے یہ؟ ماریا نے شوق سے پوچھا۔ کیونکہ تم نے تو، اس نے حیرت سے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، یہ کہتے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے ماریا پیچو تاپ کھا کے رہ گئی تھی۔ جیسے ہی آفاق یونیورسٹی پہنچی، حریم نے اسے جا لیا۔ آفاق، تم نے بات کی سردار سے؟ کیا کہتا ہے؟ کیا وہ خوش ہوا؟ حریم نے خوشی سے پوچھا، مگر آفاق کے جواب نے اسے بھی گہرا صدمہ دیا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس لیے میں ابارشن کروا دوں۔ آفاق نے دکھی لہجے میں کہا۔ اتنا کم صرف انسان ہے یہ سردار، وہ اتنا پر یقین ہو کر کیسے کہہ سکتا ہے بھلا؟ میرا دل کر رہا ہے اس وقت میرے سامنے ہے اور میں اسے گولی سے اڑا دوں۔ اس نے سوچا بھی کیسے ایسا؟ حریم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میری جان، صبر کرو، اللہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ حریم نے روتے ہوئے آفاق کو گلے لگا لیا۔ جیسے وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر نکلے تھے، گاڑی آئی تھی اور آفاق کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ حریم چیختی رہ گئی تھی، مگر وہ اسے دھکا دے کر جا چکے تھے۔ اس نے فوراً آریان کے نمبر پر کال کی تھی۔ آریان جو اس وقت دار کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھا، حریم کی کال آتے دیکھ کر فوراً پک گئی۔ آریان، تم کہاں ہو؟ جلدی سے یہاں آ جاؤ، آفاق کو کچھ لوگ اٹھا کر لے کے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر آریان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کیا؟ کون لوگ تھے؟ کیا وہ آفاق کو لے گئے؟ اس کی بات سن کر سردار کے کان کھڑے ہوئے اور سردار اس کے پاس آیا اور فوراً کھینچ کر اپنے کان سے لگایا۔ کہاں ہے آفاق؟ سردار نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ بدلے میں حریم نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ فون آریان کی طرف پھینکتے باہر کو بھاگا تھا اور آریان بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آفاق کو جب ہوش آیا تو ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ کمرہ خالی دیکھ کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ کھول کر وہ شخص اندر آیا تھا جس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ اوہ، تو تم ہو سردار کے منظور نظر۔ میں بھی کہوں سردار ایک ہی لڑکی کے ساتھ کیسے اپنا وقت گزار سکتا ہے، مگر تمہیں دیکھ کر یقین آ گیا۔ وہ اس کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتا جا رہا تھا، جبکہ آفاق پیچھے کھڑکی سے لگ گئی تھی۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو اپنے آپ کو ایک بہت اونچی جگہ پر پایا۔ یقیناً یہ کمرہ 12ویں فلور پر تھا۔ فکر مت کرو، بس مجھے کچھ پاس ورڈ بتا دو سردار کے، پھر میں تمہیں جانے دوں گا۔ کیسے پاس ورڈ؟ کون سے پاس ورڈ؟ میں کوئی پاس ورڈ کے بارے میں نہیں جانتی۔ حالانکہ آفاق سردار کی ہر ایک چیز سے واقف تھی، لیکن پھر بھی وہ سردار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ تم سردار کو اس طرح ڈیفینڈ کرنا چاہتی ہو تو پھر مجھ سے بھی رحم کی امید مت رکھنا۔ اس نے آفاق کو بیڈ پر دھکیلتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں سردار کی کچھ نہیں لگتی، بلکہ وہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتا۔ پلیز مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔
اس نے کسی طرح اس شخص کو دور ہٹانے کی کوشش کرتے کہا، تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا اور سردار کی نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے اس شخص کو اپنی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا، جو اس کی ایک بھی سننے پر رضامند نہیں تھا۔ سردار پلیز مجھے بچا لو، دیکھو تمہاری بیوی کی عزت خطرے میں ہے۔ اس نے دل میں سردار کو پکارا۔ وہ جو بھی کہہ لیتی، وہ سردار سے شدید محبت کر بیٹھی تھی۔